अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिल आखिर 3 दिन बाद आज बार बार इसरार करने पर ईमान मज़ारी एडवोकेट जो रिप्रेजेंट कर रही हैं जर्नलिस्ट अहमद नूरानी साहब की वालदा को, जिनके 2 बेटे अगवा कर लिए गए हैं 18 और 19 मार्च की दरमियानी शब को, जब बार बार आज जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी के आगे पेश हुई ईमान मज़ारी, हम तमाम सहाफ़ी गए, इसरार किया, उनको एहसास दिलाया कि किसी इंसानी ज़िंदगी और शख्सी आज़ादियों का मामला है और ये कभी भी नहीं हुआ कि इधर हैबियस की पिटीशन आए और वो फ़िक्स ना हो जबरी गुमशुदगी की, तो आप इसको फ़िक्स करें। तो बिल आखिर उसके बाद आज जस्टिस इनाम मिन्हाज साहब के सामने ये पिटीशन फ़िक्स की गई। ये नए तैनात शुदा एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त और 11वें नंबर पर हैं सीनियरिटी लिस्ट में, उनके आगे फ़िक्स की गई और उन्होंने काफ़ी इंतज़ार के बाद जुमा की नमाज़ के बाद टेकअप की। और पहले तो वो ये चाह रहे थे कि मंडे तक के लिए नोटिस कर दे, जिसका हमें खदशा भी था कि ये मामला इसीलिए ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है कि मंडे तक ये लटकाया जाए। तो जब रोस्टम पर आर्गूमेंट शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है मंडे के लिए कर देता हूँ, लेकिन फिर ईमान मज़ारी और सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने जब उनसे इसरार किया कि ज़िंदगियों का मामला है, 2 नौजवानों को उनकी माँ के सामने टॉर्चर करते लेके गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है डायरी नंबर लगवा देता हूँ और 15 मिनट बाद टेकअप करता हूँ। फिर वो नंबर लगा पिटीशन को, फिर टेकअप हुई, फिर उन्होंने कहा कि मैं मंडे के लिए नोटिस कर रहा हूँ। दोबारा से ईमान मज़ारी ने आर्गू किया कि ये ज़िंदगी का मामला है किसी का, पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, FIR नहीं काट रही। और जो वालदा थी जो हमारे साथ मौजूद भी हैं अहमद नूरानी साहब की, उन्होंने भी फिर अदालत से ये दरख्वास्त की कि मैं अपने बेटों को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, वो लापता हैं। जिसके बाद जज साहब ने फिर कहा कि आधे घंटे में SHO थाना नून पेश हो। और फिर वो जब आधे घंटे बाद आए तो माशाल्लाह SHO साहब के पास कोई रिपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने एक एक्सक्यूज़ दिया कि मैं एक CDA का ऑपरेशन कर रहा था, वहाँ से यहाँ पर सीधा आ गया हूँ। और उन्होंने एतराफ़ किया अदालत के सामने कि 3 दिन पहले दरख्वास्त आई थी, मैंने दरख्वास्त एक ASI को मार्क कर दिया कि आप दरियाफ्त करो कि किधर गए लड़के, कौन ले गया। 3 दिन से मैंने FIR नहीं कटवाई। और अदालत में भी मुझे बड़ी हैरत हुई कि कोई इस पर कोई बाज़ पुरस नहीं की SHO से कि क्यों आपने 3 दिन से FIR क्यों नहीं काटी, 2 नौजवान आपके एरिया से अगवा हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। और जब ईमान ने इसरार भी किया कि आप SHO से ही पूछें क्यों नहीं काटी, इनसे जवाब तलब करें, इनको FIR का कुछ कहें, तो उन्होंने कहा कि ये मंडे को जवाब देंगे तहरीरी, तो फिर उस पर मैं देखूंगा। और अभी ये है कि इन्होंने जो कह दिया है तो बस ठीक है मंडे तक। और मामला फिर अल्टीमेटली मंडे पर ही चला गया, यानी कि मंडे तक 6 दिन हो जाएंगे 2 नौजवानों को लापता हुए, इस्लामाबाद से अगवा हुए। ये जंगल का कानून कहीं और नहीं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो जर्नलिस्ट अहमद नूरानी की जो बहन है, जिनके सामने उनके भाइयों को टॉर्चर करके लेके गए, सायरा भी मौजूद हैं, उनकी वालदा मौजूद हैं, ईमान मज़ारी जो उनके एडवोकेट हैं, और हादी अली चट्टा, दोनों उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनकी बहन से पूछता हूँ, आपको बाय द वे उस दिन तो हम उधर आए भी थे, वहाँ पर वो पुलिस बड़ी अंदर आ जा रही थी और यही SHO नून थे जो कमाल खान साहब हमें कह रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी कि नहीं 2 ज़िंदगियों का मामला है, मैं अभी जाके FIR काट रहा हूँ, और आज वो कह रहे हैं मैंने दरियाफ्त का लगाया। तो आप लोगों को उस वक्त क्या ऊपर जाके कह रहे थे कि हमें तो उस वक्त ये आने नहीं दे रहे थे? उन्होंने बस हमसे पूछा कि क्या हुआ है, और उसके बाद से हम इनको मुसलसल कांटेक्ट कर रहे हैं। और पहले जो मुझे जो नंबर रिसीव हुआ और जो ASI जिसको साइन की गई थी उसकी इन्फॉर्मेशन गलत मुझे भेजी गई। उसके बाद मैं वहाँ कॉल्स करती गई और किसी ने नहीं उठाया। फिर शाम के वक्त एक साहब ने उठा के कहा कि ये तो मैं तो वो हूँ ही नहीं ना, नाम उन्होंने डिफरेंट बताया। यानी कि जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से आपको नंबर भिजवाया गया कि आपके जो भाइयों के अगवा की तफ्तीश है फ़लाँ ASI के आगे मुकर्रर की गई है, आपने कॉल किया, उसने कहा मैं तो वो हूँ ही नहीं। मैं हुई नहीं वो। उसके बाद मैं फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कंट्रोल में रब्ता करके जो है ना वहाँ से उसका नंबर लेना उन साहब का। मैं मुसलसल कॉल्स करती रही, कहीं रात के किसी पहर जो था ना वो मुझे शायद उन्होंने उठाया और उन्होंने फिर मुझे नंबर दिया। मतलब पहले तो मतलब
انہوں نے کسی اور کا نمبر دیا, ان صاحب نے مجھے آگے ان کا نمبر دیا. پھر جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں ہوں وہی, لیکن انہوں نے غلط بتایا, یہ مجھے نہیں اسائن کی گئی. پھر انہوں نے ایک اور صاحب کا نمبر دیا کہ یہ انہیں اسائن کی گئی ہے. پھر میں نے ان کو کال کی, انہوں نے بہت دیر کے بعد اٹھایا, اور بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں قائد اعظم ہاسپٹل میں ہوں, تو میں جب جاؤں گا واپس تھانے میں تو میں پھر آپ کو FIR کی کاپی بھیجوں گا. مطلب انہوں نے جھوٹ بولا میرے سے. پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ چلیں باہر ہیں لیکن تھانے میں کوئی تو ہوگا, تو آپ وہاں سے مجھے فارورڈ کروا دیں. انہوں نے کہا میں آپ بند کریں, میں ابھی کرواتا ہوں. اس کے بعد میں پوری رات ان کو کالز کرتی رہی, انہوں نے فون نہیں اٹھایا. میں نے نیکسٹ ڈے بھی پورا دن ڈائل کیا, تھانہ نون کا جو اپنا نمبر ہے وہ میں ڈائل کرتی رہی, لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا. تو یہ رسپانس تھا ان کا. آپ اندازہ کیجیے یہ 2 نوجوان اغوا ہوئے ہیں اور اسلام آباد سے ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد کی مثالی کیپٹل پولیس کی حالت ہے, ٹھیک ہے. یہ ناصر رضوی صاحب کی سربراہی میں یہ اسلام آباد پولیس کا حال ہوا ہے. یہ کر دیا گیا کہ آپ جنگل کا قانون ہے, جس کو مرضی اغوا کریں, یہاں پر قتل کریں, غائب کریں, جو مرضی کریں, اسلام آباد پولیس آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گی. یہ حالت ہے اسلام آباد کی, اور یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. تو ماں جی آپ بتائیں گی پچھلے 2-3 دنوں میں آپ کیا اب فیل کر رہی ہیں, آج کس امید سے آئی تھیں؟ جاگ رہی ہوں, اس دن سے جاگ رہی ہوں, نیند نہیں آتی مجھے. اور آپ آج آئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی ہے, اس سے کچھ آپ کو حوصلہ ہوا ہے, کچھ امید ہوئی ہے, کیا ہے؟ میرے تو بچے سامنے آئے تو مجھے پتہ چلے نا بھی کیا ہے, کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. جتنی دیر بچے نہیں دیکھوں گی مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. ایکچولی ان 3 دنوں میں اسٹیٹ کے ہر انسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ شو کیا ہے کہ وہ اغوا کاروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر بندے نے ہمیں ڈیلینگ ٹیکٹکس شو کیے ہیں. کورٹ میں بھی آج وہی ہوا ہے. اور میں مطلب ایک بات ہے کہ آپ کو صرف اللہ سے امید رکھنی چاہیے اگر آپ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. مطلب باقی کسی انسان سے یہاں پہ آپ کسی ادارے سے امید نہیں رکھ سکتے. آپ یہاں جنگل میں رہ رہے ہیں اور واقعی مطلب کوئی قانون نہیں ہے. مطلب یہ اسلامی ملک ہے, یہ پاکستان ہے, اسلامی ملک ہے, اور یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں. اور مجھے کوئی نظر نہیں آیا ابھی تک یہاں کوئی کر رہی جی کسی میں مسلمانوں والی کوئی بات ہے. رمضان کا مہینہ ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہے پولیس اس بوڑھی ماں کو, ان کی فیملی کو. وہ اس دن ہمیں کیسے مل رہے تھے جو تھانے ہم گئے ہیں, تو میرے دل میں تھا کہ یہ شام تک مجھے لا دیں گے بچوں کو. بیوقوف بنا رہے تھے نا, ہر بندے کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ دوسرا بندہ بیوقوف ہے. ہاں سب کچھ وہ پلان سے کر رہے تھے سارا کام. بدر ماں جی وہ پولیس تو اس دن آئی, وہ آپ کے دونوں ہمسایوں کے گھر پر ویڈیو موجود تھی اغوا کاروں کی, جو وہ آپ کے گھر میں. بعد میں کوئی ہمسایوں میں سے کسی نے آپ سے رجوع کیا, کوئی بات کی؟ نہیں کسی نے نہیں کیا, بلکہ میں نے کیا تھا. میں نے پوچھا تھا فون کر کے نا, میں نے کہا ہمیں وہ مل سکتی ہے اس کی ویڈیو, تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو 2-3 دن سے خراب ہے کیمرہ. آپ اندازہ کیجئے کہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, ٹھیک, اور اس وقت اسلام آباد پولیس نے ان سے ڈیوائسز چھینی کہ آپ ان کو مت دیں, اور ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ویڈیو خود دے دیں گے. اور اب وہ ان کو آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح دباؤ ڈال رہی تھی اسلام آباد پولیس. اس وقت اتنا مجبور کر رہی تھی کہ ایک گھر والے کو میں نے دیکھا وہ تنگ آ کے لاک کر کے چلا گیا کہ اس کو ہم سے بات نہ کرنی پڑے. اور اب وہ ان کو ان کی مدر کو بتا رہے ہیں, وہی گھر والے جنہوں نے ویڈیو ان کے CCTV کیمروں میں موجود انہوں نے پولیس کو دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے تو کیمرے خراب تھے, ویڈیو ہے ہی نہیں. اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام آباد پولیس بھی اگر کل آ کے منڈے کو آ کے یہ مکر دیں گے کہ ہمیں تو ویڈیو ملی نہیں تھی, تو پھر کیا کر لے گا اسلام آباد ہائی کورٹ؟ بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وہ بھی مسلمان ہیں جو ہمارے ہمسائے ہیں, بڑے اچھے ہیں, اور یہ وقت جب پڑتا ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. ان کوئی سے بھی زیادہ تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا. اگر وہ نہیں کرے تو ان کے اوپر تو کوئی فرض ہے بھی نہیں. انہوں نے اسے دھمکایا, ان کو دھمکایا ہی ایسے ہے. کئی لوگ بیچارے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ نہ بن جائے. ان سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا تھا نا کہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اندر چلے جاؤ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوئے گا. وہ ہمسائے نے آ کے پوچھا ان سے پہلے بھی کیا مسئلہ ہے, تو وہ پھر بیچارہ کیسے باہر آتا وہ بندہ. وہ خود بھی ڈر کے اندر چلا گیا. اس کے بھی بچے ہیں, ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے ڈرتا ہے نا. یہ حالت ہے پاکستان کی, اور یہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے. یہ ہے ہارڈ سٹیٹ, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہوتی ہے ہارڈ سٹیٹ, اور یہ ہو رہا ہے ہارڈ انصاف. ایمان یہ کتنا غیر معمولی تھا, 3 دن ہیبیس کی پٹیشن نامقرر ہونا. کیا یہ اسلام آباد میں اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟
یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ جو اس کیس میں ہوا ہے یہ ہر طریقے سے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پولیس ہمیشہ ایٹ لیسٹ جب آپ رابطہ کرتے ہیں چلے کوئی جھوٹ بول لیتی ہے, کچھ کہہ دیتی ہے, فون اٹھا لیتی ہے. ادھر تو سچویشن یہ تھی جس طرح ابھی ان کی بہن نے آپ کو بتایا کہ ان نے غلط نمبر دیتے گئے, فون اٹھاتے نہیں ہیں. 3 دن بعد ہی آ کر ایک آئینی عدالت, اسد یہ انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ آئینی عدالت میں تھانہ نون کا SHO صاحب آ کر کہہ رہے ہیں میں دریافت کر رہا ہوں بھائی قانون میں کون سا تصور ہے پری انویسٹیگیشن کا FIR سے پہلے. اس SHO کو تو فی الفور نوکری سے نکالا جانا چاہیے. FIR ہوتی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی جس تھی. کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے کوئی انویسٹیگیشن کا قانون میں تصور نہیں ہے. تو اس SHO صاحب کو فی الفور IG صاحب کو فارغ کرنا چاہیے, اور یہ جو FIR ہے یہ فی الفور درج ہونا چاہیے. اور میں حیران ہوں, آج میں نے یہ بات عدالت میں کی کہ 3 دن سے انہوں نے ایک بیسک 154 CRPC کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی جرم رپورٹ ہوتا ہے آپ کی کوئی ثوابدید نہیں ہے, آپ نے اسی وقت فی الفور پرچہ درج کرنا ہوتا ہے. 3 دنوں سے پرچہ نہیں درج ہو رہا, SHO تسلیم کرے اور عدالت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جی منڈے کو دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ ہائیلی کنڈیمنیبل چیز ہے. ایک صحافی کے 2 بھائیوں کو آپ اٹھا کر لے گئے ہیں اور ہمیں 3 دن ادھر صرف پٹیشن لگوانے میں لگ گئے ہیں. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. فریولس آبجیکشنز لگا کے کہ جی FIR کی وہ اسٹیمپ والی کاپی نہیں ہے, کب دیتے ہیں مسنگ پرسنس کی فیملیز کو وہ. یہ کیا ہو رہا ہے اسد کہ اس ملک میں پولیس آ کر کہہ رہی ہے ہم نہیں پرچہ درج کرتے, قانون کچھ اور کہہ رہا ہے. ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم منڈے کا انتظار کر لیتے ہیں. اس والدہ کو منڈے تک کیوں انتظار کروا رہے ہیں ریاستی ادارے؟ ان کے بچے نہیں ہیں گھر میں, انہیں احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ان پر اس ٹائم پر کیا گزری ہے. ہادی مجھے ایک چیز بتائیے, یہ مجھے ایک چیز آج سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عدالت کا اتنا کیجول بیہیویئر تھا. 2 لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے, ان کو ان کی ماں اور بہن کے سامنے تشدد کرتے لے کے گئے ہیں, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لے کے جانے والے ہیں وہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے ماں اور بہن کا خیال بھی نہیں کیا. تو وہ اب جب جہاں پر لے گئے ہیں وہاں پر خدا نہ خواستہ کیا کر رہے ہوں گے, لیکن عدالت کے لیے کیا یہ بنیادی حقوق میں نہیں آتا, شخصی آزادیوں میں نہیں آتا, یہ کسی اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا, یا یہ عدالت کے لیے پاکستان کے شہری نہیں ہیں, یا ان 2 کو وہ آئینی حقوق حاصل نہیں ہیں جو دیگر تمام شہریوں کو ہیں؟ دیکھیں اسد, آپ نے گفتگو سنی اور ایمان نے آپ کو لاء بھی پروسیجر بتا دیا 154 156 کا. یہ جو والدہ کھڑی ہیں اور یہ جو بہن کھڑی ہیں, مائیں اور بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. ان والدہ اور ان بہن کو وہ جو تکلیف سے گزر چکی ہیں اس کا ازالہ ریاست نہیں کر سکتی اس وقت, اس کا ازالہ کوئی کبھی نہیں کر سکے گا. اب انشاءاللہ ان کے بچے بازیاب ہو جائیں, ان کے نکل آئیں تسلط سے, لیکن وہ پھر بھی وہ ناانصافی برابر نہیں ہو سکے گی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جس جنگل میں رہتے ہیں, یہاں پہ جو آئین ہے وہ ہمارا ایک 2 طرفہ معاہدہ ہے, شہریوں کا اپنی ریاست سے معاہدہ ہے. اس معاہدے کے تحت ہم اپنے آپ و قانون کے تابع کرتے ہیں اور اپنے حقوق مانگتے ہیں. ریاست کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں 3 دنوں سے رویہ, اور آپ نے عدالت کا رویہ دیکھ لیا, آپ نے پولیس کا رویہ دیکھ لیا, یہ رویے جسٹیفائی کرنے کے مترادف ہیں ان کی ایلیگل ڈیٹینشن, ان کے اغوا کو, ان کے تشدد کو لیگل کور دینے کے مترادف ہیں, بلکہ سہولت کاری ہے اور مترادف ہیں اس چیز کے کہ ہاں یہ اس طرح ہوگا. اور یہ ادارے اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اس کو بچا سکیں, کور دے سکیں. انصاف دینے کے لیے نہیں بیٹھے, بازیاب کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون سا قانون ہے کہ آپ ایک قابل دستاویزی جرم کی درخواست اگر جمع کرائیں تو SHO کے پاس یا IG کے پاس ایون یہ ڈسکریشن موجود ہو کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا انکوائری یا دریافت کے بعد کہ FIR درج ہونی ہے نہیں ہونی. صرف ان کا الزام, صرف ان کی دی ہوئی درخواست کافی تھی FIR درج کرنے کے لیے, اور FIR درج کرنے کے بعد ہی آپ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. آپ نے موقع پہ جا کے, جو آپ سہولت کاری کی بات کر رہے ہیں, پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر جا کر CCTV فوٹیج کو ریموو کر رہے ہیں, آپ کو اس کے حصول سے روک رہے ہیں, ان کو زد و کوب کر رہے ہیں. وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ ان کے فون نمبرز کو ٹریک کرنے کے لیے, وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے, وہ FIR درج کرنے کے لیے, علاقے کے لوگوں کے بیان قلم بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج وہ پیش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ابھی دریافت کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اور یہ دریافت اسد جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم ایویڈنس ٹیمپرنگ کر رہے ہیں, ہم ایویڈنس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ نہیں تو FIR درج کر کے وہ ساری CCTV فوٹیج آپ سیز کر لیتے. یہ کروشل ٹائم ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کا, وہ کروشل ٹائم رن آؤٹ ہو چکا ہے. 2 زندہ انسانوں کی زندگی, موت اور لبرٹی کا سوال ہے, اور ہم آئینی عدالت میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں.
اور اس وقت اس حد تک نہیں ہو سکا کہ ان کی ایف آئی آر درج ہو, ایویڈنس سیکیور ہو, اس حد تک نہیں ہو سکا. تو یہ کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ احمد نورانی صاحب کی والدہ اور بہن کھڑی ہیں, یہ ہماری والدہ اور بہن بھی ہیں, اور کل کو ان کی بھی ہوں گی, ان کی بھی ہوں گی, ہم سب کی ہوں گی, اور ہم سب گزریں گے اس چیز سے. بالکل, یہ بہت خوفناک. بچے تو اتنے زیادہ حساس اور وہ ہیں کہ کسی کے ساتھ نا اونچی آواز نہیں بولتے کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط نہ کر دے. تو مجھے تو اب یہ فکر پڑی ہے کہ وہ آگے کیا کرے گی, کوئی اپنے ساتھ ہی کوئی غلط نہ کر لے. وہ بہت زیادہ حساس ہے. متی بھائی, میں آپ کے 1 منٹ کا اگر آپ سے اوپینین چاہوں کہ یہ کیا ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ حالت یہ 26ویں آئینی ترمیم اور باہر سے ججز کی امپورٹ کے بعد ہوئی ہے کہ اب اسلام آباد میں بھی جنگل کا قانون ہے, جس ہائی کورٹ پہ ہم فخر کرتے تھے کہ یہاں پر کم از کم مسنگ پرسن اور ان کیسز پہ کم از کم عدالت کھڑی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے. دیکھیں, جنگل کا بھی کوئی قانون تو ہوتا ہے نا, مگر یہاں پہ تو بظاہر قانون شکن بھیڑیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے شہریوں کو. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں حبس بیجا کی درخواست لگتی ہے, اور ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے 3 دن بعد جو ہے تھانے دار جو ہے بتا دے کہ اس نے رپورٹ کیوں نہیں درج کی. حالانکہ اس تھانے دار آپ کے سامنے کھڑا ہے, اس کو آپ نے کسی مقصد کے لیے بلایا ہے نا. وہ مقصد یہ تھا کہ وہ آ کے بتاتا کہ ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی. تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ منڈے کو پھر تحریری طور پہ بتا دیں. کیوں تحریری طور پہ بتا دیں؟ کیا یہ پیر تک یہ ماں انتظار کرے گی اور ان 2 بچوں پر جو ہے منڈے تک تشدد کرتے رہیں گے وہ بھیڑیے جو اس کو اٹھا کے لے کر گئے ہیں؟ تو مطلب یہ کس قسم کی عدالت ہے اور کون سے ججز ہیں؟ اب اس میں 26ویں آئینی ترمیم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ججوں کا ضمیر کا معاملہ ہے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے آنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ باضمیر ججز جو ہیں وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ قائم ہیں. تو ان باضمیر کیا کب کیسز نہیں نہ بھیجتے, اسی لیے نہیں بھیج رہے. دیکھیں, جو بے ضمیر ججز ہوں گے وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی بے ضمیر تھے اور اب بھی بے ضمیر ہوں گے. تو اس میں آئین یا قانون یا ترمیم سے زیادہ ان ججوں کی ضمیر کا مسئلہ ہے, ان ججوں کے اس جھوٹے حلف کا مسئلہ ہے جو یہ اٹھاتے ہیں اپنے عہدے سنبھالنے کے لیے, اور پھر اس میں قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کا دفاع کروں گا. یہ دفاع ہوتا ہے کہ آپ ایس ایچ او کو بلا کے کہتے ہیں بجائے یہ پوچھنے کے کہ ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی, آپ اسے کہتے ہیں اچھا پیر کو بتا دینا کہ آپ نے کیوں نہیں درج کی اور لکھ کے دے دیں. یہ کوئی بات ہے؟ یہ سوال. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آرڈر کی کمپلائنس, ایسا آرڈر نہیں دینا چاہتے جس کی کمپلائنس نہ ہو. اب دیکھیں نا, یہ بڑی عجیب بات ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے ججی انعام میں ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ججی کو امانت سمجھتے ہیں, وہ خود کو امین سمجھتے ہیں عوام کو انصاف کی. تو وہ اب یہ فرق ہوتا ہے نا کہ ججز میں بھی فرق ہوتا ہے. اور یہ بڑا افسوس ہوا آج کہ مزید 3 دن کا انتظار کیا گیا. اب خدا نہ خواستہ ان بچوں کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ عدالت اور یہ ججز اور یہ چیف جسٹس جنہوں نے اب آج 3را دن ہے جا کے یہ کیس سنا, اور وہ بھی ہم صحافیوں, وکیلوں اور بھائیوں کے جو والدین ہیں, پیرنٹ اور ان کی سسٹر ہے, ان کے اصرار کرنے پہ سیکٹری آفس کے چکر لگانے کے بعد یہ کیس اس طرح عدالتوں میں کیس لگنے چاہیے کہ سائلین جو ہے وکیلوں اور صحافیوں کو لے کے جا کے کیس لگوائیں. یہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے؟ کیوں جو ہے آج یہ کیس لگا بھی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 19 مارچ کو کیوں نہیں لگا؟ کس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ کیا یہ کوئی احسان چڑھایا جا رہا ہے وکیلوں پہ اور صحافیوں پہ؟ کیا یہ کوئی احسان ہے ججز کا کہ انہوں نے ایس ایچ او کو بلا لیا؟ اگر بلا بھی لیا تو یہ سوال کرنے کی جرت کیوں نہیں ہوئی جج صاحب کو کہ بھئی آپ نے ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی؟ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ایویڈنس کو ڈسٹرائی کیا جائے گا. اس ملک میں, اس شہر میں پہلے بھی بڑے اس طرح کے جرائم کے ایویڈنس ڈسٹرائی کیے گئے ہیں, اور جو سی سی ٹی وی کیمراز جو برآمد کیے گئے ہیں وہ کیوں نہیں ان کی, آج جج نے کیوں نہیں پوچھا ایس ایچ او سے کہ کیا کیا برآمد ہوا سی سی ٹی وی؟ کم از کم ریکارڈ کے پروسیڈنگ پہ تو لے آتے. اور وہ تھانے دار آ گیا جی میں تو جی آپریشن میں بزی تھا, سیدھا ادھر آ گیا ہوں, میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور اس ایس ایچ او نے خود آ کے موقع پہ انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے, ہمارے سامنے وہ ویڈیوز لی ہوئی ہیں. کم از کم اتنا تو پوچھ لیتے کہ تمہارے پاس ابھی تک ہے کیا کیا. میرے خیال میں شہری جو لاپتہ ہوتے ہیں ان کو ہمارے ایس ایچ او دریافت کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بس دریافت جب تک نہیں ہوتی تو تب تک جو ہے وہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی جا سکتی. ججوں کے اندر سے باضمیر انسانوں کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے اگر دریافت کرنی ہی ہے تو. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, اور اس میں دن بدن آہستہ آہستہ عدلیہ سے شہریوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے, اداروں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان کے اپنے دروازے بھی اونچے رکھنا چاہیے. اتنے بڑے عہدوں پہ اگر آپ بیٹھ ہی گئے ہیں تو پھر آپ کو اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے, انتقامی جذبات پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے, اور تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیونکہ جو کسی کو اگر یہ گلا ہے کہ ان کے بچوں کی تصویریں منظر عام پہ آئی ہیں, تو پھر جن سیاستدانوں کی بیوی اور بچوں کی نازیبہ ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں, ان کے حوالے سے ابھی تک کیا کیا گیا ہے اداروں کی طرف سے؟ جسٹس بابر ستار کی بھی فیملی کا ڈیٹا لیک کیا گیا تھا, ان کے بھی پاسپورٹس آئے تھے. تو یعنی یہ حالت ہے, یہ جسٹس انعام مناس کی عدالت میں ہوا ہے آج, اور یہ پاکستان کی اب عدلیہ کی حالت رہ گئی ہے. اب آپ خود توقع کیجئے کہ کیا انصاف ہوگا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ پٹیشن فکس کرنے سے بھاگ رہی تھی, اس سے ہمیں امید ہو کہ وہ ایس ایچ او سے کہے گی کہ جناب تم نے کیا کیا ہے, اور اتنا کیجولی ایس ایچ او آ کے گھوم کے نکل کے چلا جائے گا. اللہ اللہ خیر صلاح. بہرحال ہم پھر بھی آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے, زور بھی ڈالتے رہیں گے کہ یہ ان دونوں کے بنیادی آئینی حقوق کا معاملہ ہے. ان کو انصاف ملنا چاہیے, ان کی والدہ کو انصاف ملنا چاہیے, اور ان دونوں بچوں کو گھر آنا چاہیے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.